बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान की वकला के साथ एक अहम मुलाकात हुई है और नवाज़ शरीफ की नाअहली के हवाले से और अल अज़ीज़िया रेफरेंस जो अब मेरिट के ऊपर समाअत होने जा रही है उसके हवाले से जो अहम चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और नवाज़ शरीफ को बता दिया गया है कि आपका इंतखाबात लड़ना इतना आसान नहीं है। और फिर एक साबिक़ वज़ीर आला ने ये दावा किया है नवाज़ शरीफ की वापसी की टिकट का भी, वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर ने और सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैर बात कह दिया है और उसमें उनकी जानिब से ये प्ली ली गई है कि ये एक ख़ानदान लिमिटेड पार्टी है और हमारा इसमें कोई मुस्तकबिल नहीं है, इस वजह से हमारा अब इसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। जबकि एक सिटिंग तहसीलदार अपने भाई की इंतखाबी मुहिम उसने डिपार्टमेंट से इजाज़त ली है और छुट्टी ली है, एक्स पाकिस्तान लीव ली हुई है कि वो 4 महीनों के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं, लेकिन वो असल में अपने ही भाई की कैंपेन कर रहे हैं, जिस पर फिर ये एक्शन लिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आर्मी चीफ़ सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए हैं और ये इनका पहला दौरा है अमेरिका का सरकारी दौरा। और तर्जमान पाक फ़ौज की जानिब से बताया गया है कि आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ़ अमेरिका का ये पहला दौरा है और उनकी जानिब से कहा गया कि इस अहम दौरे के दौरान आर्मी चीफ़ के हमरा निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम, कुवैत में पाकिस्तानी सफ़ीर मलिक मोहम्मद फ़ारूक और दीगर हुकाम पर मुश्तमिल वफ़द होगा। और जो इसमें यह कहा गया है कि जो हर सूरत ये दौरा है ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। और चूँकि बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान के मामलात में अमेरिका का, और आप जानते हैं कि माजी में भी अमेरिका का जो किरदार था और वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो लेकिन किरदार रहा है। और चूँकि ज़्यादा वक्त नेगेटिव किरदार रहा है, कुछ अरसा तो हम पार्टनर भी रहे हैं दहशतगर्दी की उस जंग में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो दौरा होगा ये वाकई पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। जबकि दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई है और अहम तफसीलात सामने आई हैं वो है तहसीलदार हैं शुजाबाद के, उनके भाई और उन तहसीलदार का नाम है मुस्तफ़ा करीम खर। वो अपने भाई की ये शुजाबाद मुल्तान में बतौर तहसीलदार वो अपॉइंट हैं। पंजाब असम्बली का हल्का PP 276 है, चौक सरवर शहीद का, ये मुजफ्फरगढ़ का हल्का है कोटद्दू का, और वहाँ 276 PP में उनका भाई तहसीलदार का भाई इंतखाबी मुहिम कर रहा है और इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। और जो तहसीलदार है, जिस तहसीलदार ने छुट्टी ली है कि जी वो 4 महीनों के लिए एक्स पाकिस्तान लीव ली हुई है, वो वहाँ पर मुस्तफ़ा करीम खर अपने भाई की इंतखाबी मुहिम और इंतखाबी मीटिंग्स में और कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत कर रहे हैं, जिस पर फिर आवाज़ उठाई गई वहाँ के बाकी हल्का के लोगों ने। और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको उसके हवाले से दरख्वास्त दी है। मॉनिटरिंग टीम बनने के बाद इंतखाबी कवायद के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करने का कहा है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर अल्लाह बख्श ने। उनकी जानिब से कहा गया है कि हम इस सारे मामले पर एक्शन ले रहे हैं। और चूँकि जो शुजाबाद का तहसीलदार है वो यहाँ आके अपने भाई की इंतखाबी, एक तो सरकारी मुलाजिम को इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं होती, फिर सोने पे सुहागा कि उसने छुट्टी ली है महकमे से कि वो अपने 4 महीनों के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो अपने भाई की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं, जिस बुनियाद पर यह सारी कार्रवाई की गई है। और अब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का कहना है जी कि हमने इसके ऊपर एक्शन ले लिया है और उस तहसीलदार को ना सिर्फ ओहदे से हटाया जाएगा बल्कि उनके ख़िलाफ़ जो कैंडिडेट है उनके ख़िलाफ़ भी ज़ाब्ता की कार्रवाई होगी। जब हमारा निज़ाम ऐसा हो, यही बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बार बार अदलिया से ये गुजारिश कर रही है कि मेहरबानी करके हमें आप इतना रिलीफ ज़रूर दें कि अदलिया में से ROs हों, DROs हों, चूँकि अदलिया में से ROs DROs होंगे तो हमें कोई इंसाफ मिलेगा, नहीं तो इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। और जिस तरीके से निज़ाम चलाया जा रहा है हम ये समझते हैं कि हमें इंसाफ तब ही मिलेगा कि अदलिया को ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँ इंतखाबात की और अदलिया की सरपरस्ती में इंतखाबात हों। चूँकि अब नज़र आना शुरू हो गया कि किस तरीके से धांधली शुरू हो गई है और सरकारी मुलाजमीन
اپنے بھائیوں کی اور ان کو ٹکٹیں دلوا کے یا ان کو انتخابات پہ کھڑا کر کے وہ خود ان کی کمپین بھی کر رہے ہیں، اور محکمہ کو جہاں میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے تنخواہیں لینی ہیں وہاں یہ کہا ہے جی کہ وہ 4 مہینوں کی چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں 4 مہینوں کی چھٹی بتائی ہوئی ہے۔ دوسری جانب نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے حوالے سے آپ ایک بات یاد رکھیں کہ نواز شریف کی یہ جو سزا ہے، اگر العزیزیہ میں بھی جیسے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ وہ یہ کیس، چونکہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے وکلاء یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس عامر فاروق صاحب سنیں اور میرٹ کے اوپر وہ بری کریں، تو عامر فاروق صاحب نے ان کی یہ استدعا منظور کی، انہوں نے کہا ہم ہی میرٹ کے اوپر سنیں گے، بھلے جج کے اوپر جتنے الزامات دونوں طرف سے، جج کی جانب سے جو الزامات آئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بلیک میل کیا گیا، میری ذاتی جو ویڈیوز ہیں اس پر مجھے بلیک میل کیا گیا، اور جبکہ شریف خاندان کہتا ہے کہ جی جج صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے یا جج صاحب کا جو بیان ہے کہ مجھ پر دباؤ تھا اور دباؤ کی وجہ سے میں نے یہ آپ کو سزا دی ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ جو ٹرائل ہے یہ کالعدم ہونا چاہیے اور نئے سرے سے ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ خود بیٹھی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے پر خود ڈیسائیڈ کرنے کو تیار ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس میں ان کو ریلیف مل بھی جاتا ہے اور جو کہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی سزا ختم ہو جائے گی اور یہ بری ہو جائیں گے، اس کے باوجود نااہلی نہیں ختم ہوگی۔ ان کی نااہلی ہے آرٹیکل 62(1)(f) میں، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 5 رکنی بینچ نے تا حیات ان کو نااہل کیا ہے، اس میں ان کا ریویو بھی خارج ہو چکا ہے۔ اب یہ جو الیکشن ایکٹ میں انہوں نے ترمیم کی، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی کہ اگر کوئی سزا یافتہ ہو یا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو نااہل ہوگا وہ 5 سال ہوگی، وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکی ہے، جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کے پاس وہ معاملہ پینڈنگ ہے۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب نااہل کیا ہے تو آج نواز شریف کو ان کے وکلاء نے بتایا ہے کہ جس دن آپ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے اسی دن ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہائی کورٹس نے کروانا ہوتا ہے، بھلے جو بھی ہو جائے ہائی کورٹس کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے کاغذات نامزدگی برقرار رکھنا۔ قانونی ٹیم اس حوالے سے مشکلات کا شکار ہے اور پارٹی کے بڑے قانونی اور سیاسی دماغوں نے سر جوڑ لیے ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل کو میرٹ پر سننے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے قانونی ٹیم سے رائے بھی طلب کی ہے اور ان کو یہ بھی نظر آ گیا ہے کہ چونکہ نیب چاہتا ہے کہ یہ کیس ریمانڈ ہو جائے، اگر ریمانڈ نہیں ہوگا تو کیس کو میرٹ کے اوپر کنٹیسٹ کرنا پڑے گا نیب کو، اس وجہ سے نواز شریف کو بتایا گیا کہ نیب یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کیس کو ریمانڈ کروا لیں، نیچے دیکھیں گے، اور کچھ معاملہ یہ انتخابات کا معاملہ تب تک یہ کالعدم ہو جائے گی، انتخابات ہم کنٹیسٹ کر لیں گے اور اس کے بعد یہ کیس چلتا رہے گا جج محمد بشیر کے پاس اور ہم اس کو دیکھتے رہیں گے۔ نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل ہے لیکن ان کی نااہلی برقرار ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کروایا اور 1-2 اور تاریخ پڑ گئی تو آگے دسمبر کی چھٹیاں آ جائیں گی تو یہ ڈیلے ہو جائے گا۔ اگر میرٹ کے اوپر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈیسائیڈ کروانا چاہیں تو یہ ڈیلے کا خطرہ ہے، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ اتنے آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ نیب نے بھی اس کے اوپر آرگومنٹس کرنے، میرے خیال میں تو جس طریقے سے جس تیزی کے ساتھ انصاف جاری ہے تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ایک دن میں ہی ان کو سماعت کر کے ڈیسائیڈ کر دیں گے، لیکن ان کو خطرہ ہے، ان کو پتہ ہے 13 دسمبر آخری تاریخ ہے، اس سے پہلے الیکشن شیڈول جاری کرنا ہے، الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد کاغذات نامزدگی چلے جائیں گے، اور سپریم کورٹ والی تو نااہلی اپنی جگہ، لیکن یہ جو سزا ہے یہ اگر برقرار رہی تو وہ اپلائی بھی نہیں کر سکیں گے۔ ان کو اس بات کا اندازہ ہے اور اس بات کا ان کو خطرہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کو بتایا گیا ہے کہ الیکشن شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کروائے جانے سے قبل بریت ہونے کا عدالتی حکم نامہ ضروری ہے، لیکن ریفرنس سے بریت کا معاملہ باوجود طویل ہوا تو کاغذات نامزدگی کے حوالے سے مختلف قانونی پیچیدگیوں کا سامنا ہو سکتا ہے، اور سزا ختم کروائے بغیر یا بریت سے قبل کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تو وہ چیلنج ہو جائیں گے، اور مختلف آپشنز پر غور کی گئی ہے، اور قانونی ٹیم کا کہنا تھا کہ فی الوقت پارٹی سپریم کورٹ سے رجوع کا آپشن استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ ریفرنس ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی آئندہ عام انتخابات میں 59 روز باقی ہیں، الیکشن کمیشن کو کم از کم 54 روز کا انتخابی شیڈول جاری کرنا ہے، اس وجہ سے ان کے لیے پریشانی شروع ہو گئی ہے۔ اب سابق وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ،
ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نواز شریف نے 9 فروری کی واپسی کی ٹکٹ کروا لی ہے۔ نواز شریف کو پتہ ہے کہ ان انتخابات سے کچھ نہیں نکلنے والا، نواز شریف کو کچھ نہیں ملنے والا، یہ اس بات کا اندازہ ہے نواز شریف کو، اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف نے واپسی کی ٹکٹ بھی کروا لی ہے، اور نواز شریف جو اب پاکستان میں نہیں رہیں گے، انتخابات کی صورتحال انہوں نے دیکھ لی ہے، اور اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ 9 فروری کو پاکستان سے چلے جائیں گے۔ یہ مراد علی شاہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے 9 فروری کی ٹکٹ بھی کروا لی ہے۔ گراؤنڈ جو ریالٹیز ہیں، مسلم لیگ نون کا کل جلسہ تھا گجرات میں، اور جس طریقے سے وہاں پر بری طرح ناکام ہوا، مریم نواز جلال پور جٹاں گئی، اور وہاں پر تو چند سو لوگ بھی بمشکل اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد پھر مریم نواز نے باقاعدہ اپنی تنظیم کو نوٹس، شو کاز نوٹس جاری کیا گیا کہ مریم نواز آئے اور وہاں پر لوگ جمع نہ ہوں یا لوگوں کی تعداد کم ہو تو یہ قابل قبول نہیں، کیونکہ گستاخی ہو گئی کہ مریم نواز جاتی ہیں، بھلے ان کا کوئی بیانیہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو انٹرس بنائی ہوئی تھی مریم نواز کی جو داخلہ تھا جلسہ گاہ میں، تو وہ ایسی تھی جیسے کوئی شادی حال ہے، اور پھول ایسے سجائے ہوئے تھے، اور مریم نواز پھولوں کے، گلاب کے پھولوں سے چل کے آ رہی تھیں، اور آگے لوگ تو تھے نہیں۔ اس پر پھر مسلم لیگ نون نے شو کاز نوٹس جاری کیا ہے اپنے لوگوں کو، اور مسلم لیگ نون اپنی جو قیادت ہے ان سے ناراض ہے، گجرات کی جو قیادت ہے۔ مونا اصلاحی نے کہا ہے کہ یہ گجرات تھا اور آپ کی بھول تھی کہ گجرات کے لوگ آپ کو سننے کے لیے آئیں گے یا آپ کے لیے بڑا جلسہ کریں گے، آپ جائیں اگر کر سکتے ہیں تو اپنے جو لاہور میں کوئی جگہ ڈھونڈ لیں جہاں پہ آپ کو جلسہ وغیرہ کریں۔ اب چونکہ لاہور کے لوگ بھی آپ کو نہیں سننا چاہتے تو گجرات تو آپ بھول جائیں۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، جلال پور جٹا میں جو گجرات میں مریم نواز کا شو تھا وہ بری طرح فلاپ شو تھا، اور سما نیوز کو اگر یہ کہنا پڑ گیا کہ یہ ہے تو آئی پی پی کے جو صدر ہیں علیم خان، ان کے ٹی وی چینل کو کہنا پڑ گیا کہ نون لیگ اور مریم نواز کا جو گجرات کا شو تھا وہ فلاپ شو تھا، تو پھر آپ اس کے بعد تو بس ہو گئی۔ دوسری جانب سوات میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق ضلع نائب ناظم ملک صدیق نے اپنی پارٹی سے مسلم لیگ نون سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ سینئر رہنما ہیں اور سابق ضلعی نائب ناظم ہیں ملک صدیق، انہوں نے اپنی پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کو ایک خاندان تک محدود کر دیا گیا ہے، پارٹی کو چند ہاتھوں نے یرغمال بنا کر شدید نقصان پہنچایا ہے، ہمارا اس مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنی راہیں مسلم لیگ نون سے جدا کر رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کے ساتھ چلنا ہے، لیکن کم از کم ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ چلے تھے عمران خان کو گرانے کے لیے، اور اپنی یہ حالت ہے کہ عوام کی نظروں میں اتنا بری طرح گر چکے ہیں کہ پہلے مریم نواز کو دیکھنے سننے کے لیے لوگ آ جاتے تھے، اب وہ بھی لوگوں نے آنا گوارا نہیں کیا، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے 18 ماہ میں جو قوم کے ساتھ جو حشر کیا جا رہا ہے اس کے ذمہ دار اور ماسٹر مائنڈ یہی لوگ ہیں جو جاتی عمرہ میں بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔